बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारी मेहमान हैं इज़ना खानज़ादी। इज़ना खानज़ादी एक ट्रांसजेंडर हैं और पंजाब पुलिस में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर काम कर रही हैं। नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ट्रांसजेंडर अफराद को गलत नामों से पुकारा जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, यहाँ तक कि उनके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और मुआशरा भी उन्हें कबूल नहीं करता। आज हमने अपने प्रोग्राम में इज़ना खानज़ादी को इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वेलकम टू द शो मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, मुझे ये बताएं कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आपको कैसे पता चला कि आपकी क्या उम्र थी जब आपको आपके या घर वालों ने बताया या किसी दोस्त ने बताया या आपने खुद अपना एनालिसिस किया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? जब आपको ये बात पता लगी, उसके बाद जाहिर है ये बात आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में बात जो है वो बढ़ती है, आगे फैलती है। और वैसे भी जो है वो अगर किसी की कोई मेल जिन्स है तो पता चल जाता है ये मेल है, फीमेल है तो उसका भी पता चल जाता है। तो आपको फर्स्ट टाइम ये कैसे पता चला और किसने बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे जब जाते हैं दौरे बलूगत पे, वैसे तो माँ बाप को देखने में, उठने बैठने में, बच्चे जब बिल्कुल छोटे होते हैं, आपके भी नज़र से शायद कुछ ऐसा गुजरा हो कि बच्चे जो है वो बच्चियों में खेलते हैं बचपन में ही, कपड़े उस तरह के पहनेंगे, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग लाइक फीमेल्स होती हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से पता चलता है जब बंदा दौरे बलूगत को पहुँचता है, तो वो कुदरत का निज़ाम है कि हर इंसान की सोच जो है ना वो बदल रही होती है, तब्दीलियाँ आ रही होती है ना, चाहने के हवाले से, कपल्स कंप्लीट करने के हवाले से, बड़े सारे और भी ज़िंदगी के मामला चल रहे होते हैं। उसमें जब जाके हमें फ़ील होता है कि यार ये तो ऐसा नहीं है जैसे दूसरे लड़के कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा, हमारी फीलिंग तो ऐसी नहीं आ रही, जिस तरह से ख़वातीन है हमारा तो सारा निज़ाम उस तरह से आ रहा है। अभी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू माशाल्लाह से बहुत सारे मेरे पहले भी इंटरव्यूज़ रहे हैं और सोशल मीडिया इस चीज़ पर अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रोशनी डाल रहा है। तो मैं ये उसमें ये कहना चाहूँगी कि अब देखें, जेंडर जो है हमें मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अब लोगों को हम अब बता रहे हैं कि एक्चुअल जेंडर क्या है। तो ट्रांसजेंडर से मुराद जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो ये है कि फिज़िकली आप पैदा हुए हैं मर्द, लेकिन आपका जेंडर जो आपकी सोच है वो ट्रांस हो गई है मेल पे या फीमेल पे, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हम लोग मुआशरे में आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं ट्रांसजेंडर्स। इसी तरह ट्रांसमैन भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन में से कुछ चंद एक ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जो मर्दों की तरह बाल रखेंगी, बाइक्स चलाएंगी, टोटल उनकी एक्टिविटीज़ लाइक मील्स जो वो होती हैं। तो ये अल्लाह ताला खालिक मखलूक़ात है, तो ये उसकी तख्लीक़ात है, वो चाहे जिसको मर्द बनाए, औरत बनाए, चाहे जिसको मिला जुला, मुझे कुरान पाक की आयत भी है ना इस पर। तो क्वेश्चन ये था कि जब हम दौरे बलूगत की तरफ पहुँचते हैं तब तो जाके बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि जी मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ये हूँ। फिर उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी जो है वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि अच्छा इज़ना, जब आपको पता चल गया, आपके रिश्तेदारों को भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया कि आप ना मेल हैं ना फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं जी, तो उसके बाद आपने क्या महसूस किया? ये जो हमारा मुआशरा है ये आपको गलत नामों से पुकारता है, ये मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि जो आपके माँ बाप हैं, बाज़ माँ बाप जो है वो अपनी ईगो की वजह से, इज्जत नफ्स की वजह से जो है वो उसको घर से निकाल देते हैं कि जाओ तुम उस कम्युनिटी में चले जाओ, किसी को ना बताना, हम ये कह देंगे कि वो घर से चला गया। तो हमारा मुआशरा तो मतलब इस हद तक जो है वो अपना नेगेटिव रोल प्ले करता है जी। तो आप जो है, आपने इस चीज को, आपके घर वालों ने क्या कबूल किया? फिर आपने जो अपनी स्टडीज जारी रखी और आप बतौर पुलिस, पंजाब पुलिस में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आ गई, तो ये आपने कैसे, आपके घर वालों ने आपको फिर कबूल किया तो आप यहाँ पे पहुंची हैं? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स लेट हैं, 20 साल मतलब उनकी डेथ को हो गए। उसके बाद फिर सिस्टम ये होता है, बहनें बेटियाँ जो होती हैं वो अपने अपने घरों की हो जाती हैं। तो एट द लास्ट आई वॉज अ सिंगल ब्रदर ऑन दैट डेज। तो फिर उसमें यह था कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे फैमिली ने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया। मेरा ब्रॉटअप जो है वो लड़कों की तरह ही किया गया, स्कूलिंग भी लड़कों वाली थी, लेकिन परेशानियां तो वो देखनी पड़ती हैं। माँ बाप भी समझाते थे कि देखो समझो बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है।
کچھ تو ماں باپ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو کہتا ہے یہ ٹرانسجنڈر ہے، اس کو لڑکوں میں چھوڑو، کھیلے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو اس کی عادات ویسی ہو جائیں گی. یہ نہ تو کسی میڈیسن کا کام ہے، نہ ہی یہ کاؤنسلنگ کا کام ہے. یہ خالق مخلوقات اللہ تعالیٰ جو اس میں تخلیق کر دیا، اس کو کوئی میڈیسن، کوئی کاؤنسلنگ اس کو چینج نہیں کر سکتی. تو بس اسی طرح سے تھا کہ پھر جیسے جیسے چلتے بڑھتے گئے تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور آج ماشاءاللہ سے ہمت نہیں ہاری. براٹ اپ بہت اچھا تھا، پیرنٹس نے ایجوکیشن بہت اچھی دلوائی تھی، گھر کا ماحول جو ہے تھوڑا ریلیجیس تھا، اس حوالے سے بھی مطلب معاشرے کا جیسا نفسا نفسی کا دورہ ہے، کسی غلط کاریوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ہی نہیں. تو یہ میں اس کو اپنی گڈ لک سمجھتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی میری باقی ساری جتنی کمیونٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ تو بالکل شروع کے دنوں سے ہی بہت ساری مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں کہ کوئی مشکل بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا مشکل آئی کہ آپ بالکل اندر سے ٹوٹ گئے ہوں؟ بس میرے خیال سے سب سے بڑا کسی بھی ٹرانس کے لیے جو ہے نا، اس کو جب یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے کہ وی آر ڈفرینٹ. یہ تو آپ کی یہ تو سیلف ہوگی نا. میں معاشرتی والے سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں جی وہ ٹونٹ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں آپ کو، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے سٹائل پایا جاتا ہے. میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے. انفارچونیٹلی ایکسٹریملی سوری ٹو سے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بولا میل جاتا ہے. ڈومینیٹڈ، میل پرو سوسائٹی. فیمیلز کے لیے مطلب راستہ نہیں ہے، تو ٹرانسجینڈر کے لیے تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو الاٹ آف انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہر ٹرانسجینڈر کی زندگی میں بھرے ہوتے ہیں. اس طرح سے میں اپنا ایک چھوٹا سا وہ آپ شیئر کرتے چلوں. ہم لوگ تھے جب مجھے بچپن میں ہی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ لوگوں کی نظروں سے ہمیں جج ہو جاتا ہے کہ کون بندہ آپ کو جو ہے نا وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. کہ تو سب سے پہلے تو انسان اسی سے احساس کمتری میں چلا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے عزیز و قارب تھے، ان میں کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جس طرح سے ہمارے مسلم فیملیز میں ہوتا ہے کہ کول کی رسم ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو قرآن خوانی تھے. تو وہاں پہ ہم لوگ سب، میرے کزن اور ہم سب لوگ وہاں پہ قرآن خوانی کر رہے تھے. تو پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک محلے کے بندے نے کہا اینو ہی بلایا، ایوی اتھے آئیے. کہ وہ آن دیٹ ٹائم واز این میل لک نا، بچے ہوتے ہیں. تو مجھے نا ایک دم سے شاکڈ کہ یار یہ اس طرح سے کیوں یہ لوگ بہیو کرتے ہیں. پھر پیچھے ایک انٹرویو میں ماشاء اللہ سے جو ہماری سول سروسز اکیڈمی سے جو بچے پڑھ کے آگے جا رہے تھے، میرا ایک ماہ سیشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ میڈم فیوچر میں کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھیں آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. آپ آسانی پیدا کریں کہ جس ملک کے اندر آپ ٹرانسجینڈر پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے، وہاں پہ ان کے لیے کیا ہے، وہ کیسے سیف ہوں گے. تو بچپن میں ہی لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جھل مل، کہکشاں، شاپر اور اس طرح کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ لڑتے لڑتے لوگ جو ہے وہ پھر آگے زندگی تو گزارنی ہے نا، زندہ تو رہنا ہے نا. تو پھر لوگ راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. معاشرے کا مقابلہ کرنا یہ تو میرے خیال سے بہت مشکل ہے. اور الحمدللہ اب سوشل میڈیا کے تھرو اور ویسے بھی ایجوکیشنل میں ہماری ڈائریکٹرز اور بورڈز کے ساتھ بھی اس چیز پہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میٹنگ ہے کہ اس کو کورس کے تھرو بھی آپ انٹروڈیوس کروائیں. ٹھیک. رانا صاحب، اذنا نے بتایا کہ وہ ایک قرآن خوانی پہ گئیں، اپنی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ اینو بھی بلایا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کو اس طرح اس کی قرآن خوانی کے اوپر تضییق کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج کا پروگرام رکھا ہے. سورہ حجرات ہے 49 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم دوسری قوم کو تمسخر نہ کرے. ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بہتر ہیں. مطلب آپ کسی کو توہین کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ و عرفہ ہیں، جبکہ وہ آپ سے بہتر ہوں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی سورہ میں اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاکُمْ، کہ اللہ کے نزدیک وہاں جینڈر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میل ہے فیمیل ہے، خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ وہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کائنات میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ٹرانسجینڈر بنایا ہے، کسی کو ٹرانس مین بنایا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں، تو ہمیں اس احسن الخالقین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جس کو جہاں جس معاشرے میں جیسے سمجھا اس کو پیدا کیا. تو اس کی تذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، توہین تو اللہ معافی دے کسی جانور کی کرنے کی اجازت نہیں.
حتیٰ کہ زہریلے جانور کو مارتے وقت بھی جو موذی جانور ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو 3 سٹروک میں مار دیں تاکہ اس کو زیادہ اذیت نہ ہو. تو لفظوں کی اذیت تو موت دینے سے زیادہ سنگین ہوتی ہے اور اسلام اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ کسی کی توہین کی جائے. ٹھیک. اذنا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ پنجاب پولیس کے اندر وی ایس او وکٹم سپورٹ آفیسر جو ہے بطور کام کر رہی ہیں. ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو ادارہ ہے جو اس کی وردی ہے یہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے, یہ گرے کلر کا شرٹ اور بلیک پینٹ, تو یہ وی ایس او کیا ہے اور یہ پنجاب پولیس کا کیا کوئی سب انسٹیٹیوشن ہے جو کام بنایا گیا ہے؟ تو دوسرا آپ ایک یہ بتائیں, تو دوسرا یہ بتائیں کہ آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ جی الحمدللہ میرا یہ 3را سال ہے پنجاب پولیس میں سروسز دیتے ہوئے. آئی جی صاحب کے ویژن کے حساب سے 2023 میں پنڈی میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تحفظ مرکز کے نام سے. اس کے پیچھے ریزنز یہ تھی کہ ڈیتھ کازز دیکھے جاتے ہیں کہ اموات کی شرح کہاں تک پہنچ گئی, روڈ ایکسیڈنٹ کتنے ہیں, مرڈرز کتنے ہیں, یا مطلب مس بیہیو کے ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو ٹرانسجنڈر کی ریشوز میں بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, حادثات میں جی ٹھیک ہے. تو مرڈرز میں ہوتا ہے, فنکشنز ہوتے ہیں, بلاتے ہیں, فنکشن ہوا, بعد میں وہ اس کو مارا, بال کاٹ دیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو پھر ایکسٹریملی سوری ٹو سے کہ ابھی ماشاءاللہ سے تو ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ بالکل ایک ماڈل پولیس اسٹیشنز ہیں, اور بہت ساری چینجنگز کے ساتھ, نئے اسپرٹ کے ساتھ ہمارے افسران بالا جو وہ کام کر رہے ہیں. ایک کلچر تھا کسی دور میں کہ سنا نہیں جاتا تھا مارجنائز پیپل, وولنریبل گروپس کو. تو پھر آئی جی صاحب کا ایک یہ ویژن تھا کہ ہم آؤٹ آف پولیس اسٹیشن ایک ایسا مرکز قائم کریں کہ جہاں پہ وکٹمس کو بالکل ایسا لگے کہ وہ اپنے ماں کے پاس, اپنے باپ کے پاس, یا کسی اپنے ہمدرد کے پاس بیٹھ کر اپنی بات بتا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ وہ ایک ماحول کریٹ کیا, ایک بڑا اچھا سا خوبصورت آفس جو وہ بنایا گیا. لوگ اس میں آنے لگے, ٹرانسجنڈرز کی سنی جانے لگی, وولنریبل گروپس کو بھی اس میں رکھا گیا, مارجنائز پیپلس کو بھی, سب کو اس میں رکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں لاگنز بنا دی گئے جس کے اوپر اپلیکیشنز ہوتی ہیں وکٹمز کی, وائلیشن جتنے کوئی کسی قسم کا بھی کرائم ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ سارا وہاں پہ آ کے وہ لوگ اپنی بات بتاتے ہیں اور ان کو کیئرفلی سنا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو متعلقہ پولیس اسٹیشن جو ہے ہم ایس ایچ او صاحب کو وہ ریفر کر دیتے ہیں ودن 2 days, اور ہم جو اس چیز کو جو اس کا فالو اپ لے لیتے ہیں تحفظ مرکز کے تھرو ہی. تو لاٹ آف فیملیز, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات سنی گئی اور تحفظ مرکز کے تھرو ان کے تمام جو مسائل ہیں ان کو سنا. اچھا, یہ جو آپ کا تحفظ مرکز ہے اس میں صرف ٹرانسجینڈرز ہی جاب کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے 2023 میں, اس کا پنڈی سے آغاز کیا آئی جی پنجاب نے, تو اس میں اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے وہ پروجیکٹ اچھا رہا. پھر پنجاب کے 40 ڈسٹرکٹس کے اندر تحفظ مراکز قائم کر دیے گئے جس میں ٹرانسجینڈرز کو اپوائنٹ کیا گیا. اس کے لیے ریزنز یہ تھی کہ کیونکہ ٹرانسجینڈر ہم لوگ خود ایک کمیونٹی کے اندر سے ہیں, تو کمیونٹی کا بندہ جو ہے وہ ہر جیسے ہماری اپنی پرسنل یہ جو تحفظ مرکز ہے یہ اسپیشلی ٹرانسجینڈرز کے لیے بنایا گیا تھا, اسپیشلی ٹرانسجینڈرز کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. جی بنایا گیا. ساتھ ہی جتنے پھر وولنریبل گروپس تھے, مارجنائز پیپل جتنے سارے ہیں, ان کو بھی اس کے اندر رکھا گیا کہ یہ ایک وہ دائرہ بن گیا کہ جو جتنے ایسے پیسا ہوا طبقہ ہے جن کو لگتا ہے جی ہم کمزور ہیں اور ہم پولیس اسٹیشن تک ہماری رسائی نہیں ہے یا مختلف اداروں تک ہماری رسائی نہیں ہے, تو ہمیں وہاں جانا چاہیے. لوگ آنے لگے. اب ماشاءاللہ سے 3 سال سے تحفظ مراکز اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا ایک اب تو پرفارمنسز ہیں کہ جو قابل ستائش ہیں. آہستہ آہستہ اب آپ کے چینلز کے تھرو بھی اس کا جو پرچار شروع ہو گیا, تو رانا صاحب انشاءاللہ یہ چیزیں اور زیادہ آگے پہنچیں گی. یہ اذنا یہ بتائیں, ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018, جی اس سے پہلے نہ آپ کو طبی سہولیات حاصل تھی, ایسا ہی نہ آپ سکول میں جاتے تھے تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا. آج آپ وکٹم سپورٹ آفیسر بن کے بیٹھی ہیں. اس سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جاب آفر نہیں کی جاتی تھی. تو آپ اس کی مزید جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں آپ کے, اس میں کیا کیا رائٹس ہیں, ویورز کو بتائیں جو آپ کو حاصل ہوئے ہیں. جی سو سمپل کہ جتنے انسانی بنیادی حقوق ہیں, غیر امتیازی سلوک, غیر امتیازی سلوک پہلے نہیں تھا. 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا
جس کے پیچھے بہت سارے ٹرانسجینڈرز ہی تھے. میں یہاں پہ ایک بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ سے, میں نام کوٹ کرنا چاہوں گی. نایاب علی, شی از دا موسٹ ایجوکیٹڈ ٹرانسجینڈر ان پاکستان. ناؤ شی نومینیٹڈ, ان کو یو این او کی طرف سے جو ہے پاکستان میں منتخب کیا گیا ہے یہ انسانی حقوق کے لیے, اور لکیلی وہ میری گرو بھی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ان کے ساری ایفرٹس تھیں, اور بھی بہت سارے میں نے بتایا کہ لوگوں کا مل کے یہ جو ہے وہ کہ یہ نتیجہ نکلا کہ 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا. پھر ہمیں جو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق ملے کہ جی آپ کو میڈیسن بھی ملے گی, آپ کو یہ بھی ملے گا. شناختی کارڈ نہیں تھا اس سے پہلے, آئی ڈی کارڈ نہیں تھا, آئیڈینٹی نہیں آپ کی, آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, آپ تو قسطوں پہ بائک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ تھا کہ جس کا آئی ڈی کارڈ یوز ہو رہا تھا وہ پھر مشکلات کا بہت سامنا رہتا تھا. تو 2018 کے بعد جب سے یہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو بہت ساری چینجنگز جو ہیں وہ سامنے ہیں. رانا صاحب 2018 سے پہلے جو ہماری قوم ہے وہ ان کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ماں باپ, بہن بھائی, دوست, معاشرہ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے, تصدیق کرتے تھے, غلط ناموں سے پکارتے تھے. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, ان کو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے. اور جیسے کہ آپ نے آیت میں بتایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, توہین نہ کرو, ان کو غلط ناموں سے نہ پکارو. تو 65 سال گزرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ ان کو حقوق دیے جائیں. یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ دیکھیں, قانون کے اندر جب ہم تعزیرات پاکستان پڑھتے ہیں تو وہاں سیکشن 3 میں جو پرسنز کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں انہوں نے میل, فیمیل, اینی کارپوریشن, اینی انکارپوریٹ انسٹیٹیوشن, ایسوسیشن, وہ سب اس میں شامل ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھے جائیں تو ایک براڈ اسپیکٹرم ڈیفینیشن تھی جس میں ٹرانسجینڈر بھی آتا تھا. مگر افسوس کی بات ہے, حالانکہ آئین نے جب فنڈامنٹل رائٹ دیے, آرٹیکل 4 دیا, 2A دیا, 8 سے 25 تک کے وہ فنڈامنٹل رائٹ دیے, اس میں کہیں بھی اس نے ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ بائی دی سیکس یا بائی دی ڈفرینسیشن آف اینی جینڈر اس کے اندر کوئی فرق آئے گا. وہ سب کے لیے ایکول تھے. مگر یہ اصل میں دین سے دوری, علم سے دوری, تعلیم سے دوری, اور سب سے بڑی شعور اور ادراک انسانی ہمدردی سے دوری کہ لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا احسن اقدام تھا جب یہ ایکٹ پاس ہوا, اور اس ایکٹ کو تھوڑا سا فیڈرل شریعت کورٹ نے اپوز بھی کیا. کچھ چیزوں میں انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہیں. بہرحال وہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں, ان پہ دوبارہ گفتگو ہو بھی سکتی ہے. رانا صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا, جو کہ ہم نے اپنے اسکولوں کی دیواروں پہ اور ان کے مین گیٹس پہ لکھا ہوتا تھا, ایمان, اتحاد, تنظیم. جب انہوں نے اتحاد کیا تو ان کو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو رائٹس ایک عام بندے کو پرووائڈ کیے گئے ہیں, رائٹس لکھے ہوئے تھے. ہمارے ملک میں ہمیشہ نفاذ کا مسئلہ ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. یہ قوم جو ہے ڈنڈا مانگتی ہے. یہ انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا, اور خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک چھوٹی سی بات ہے وہ, کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. عربی پہ, ہاں میں وہ شارٹ کر رہا ہوں کہ حاصل نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جانوروں کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, درختوں کے حقوق ہیں. اسلام نے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا آپ کو ایک بک دے دی ہے جس کا نام ہے قرآن کریم. اس میں سب کے حقوق جو ہیں وہ دے دیے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ 65 سال گزر جانے کے بعد جب یہ لوگ آپس میں یونائٹ ہوئے, ایک ہوئے, اور انہوں نے اپنا حق مانگا, تو 2018 میں جا کو ان کا حق ملا. ٹرانسجینڈر ایکٹ آنے سے پہلے ان کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اور ان کو غلط ناموں سے پکارا جاتا تھا, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن 2018 کے بعد جب ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تو ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی گئیں. تو رانا صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ 2018 سے پہلے ان کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا. سر اس میں تو آپ دیکھیں کہ اگر 2018 سے پہلے دیکھیں تو یہ بیچارے ان کے پاس اپنی اکانومی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, اور یہ زیادہ تر پروسٹیٹیوشن میں چلے جاتے تھے, یا بیچارے شادی بیاہ یا کسی بچے کی پیدائش پر نظر آتے تھے کہ یہ کسی خوشی کا بہانہ, جب معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا تو اس نے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ نہیں ہے. جی بالکل, بلکہ ذمہ دار معاشرہ ہے. اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق, آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے
تو ایک تاجر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے اونٹ نے میرے سے شکایت کی ہے کہ تم اس پہ زیادہ وزن لاد دیتے ہو، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے حقوق کا دھیان رکھو۔ تو دین جو کہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو یہ تو پھر انسان ہے، اور ان کو چونکہ کہیں پر بھی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں دی گئی، امپلائمنٹ نہیں دیا گیا، ان کی اس وجہ سے ان کو بہت سے فورسبلی میں سمجھتا ہوں کہ پروسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اور ساری ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ان کی ڈیتھ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے قبرستان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے صحت کا مسئلہ ہے، تو وہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا جی ٹھیک ہے۔ ازنا مجھے بتائیں، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 جو ایکٹ آپ کے لیے لایا گیا کہ آپ کو سہولیات دی جائیں، میڈیکل کی سہولت دی جائے، تعلیم کی سہولت دی جائے، ملازمت میں آپ کا کوٹا رکھا گیا، کیا اس کے اوپر پورا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نہیں، 0%۔ اچھا 0%؟ میڈیسن کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر ابھی تک امتیازی سلوک ہی ہے۔ میں پرسنلی مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے بتانے سے کہ میرے خود کے ساتھ اس طرح سے تھا کہ مجھے میڈیکیشن کے لیے جانا تھا ہاسپٹل، انہوں نے مجھے الٹرا ساؤنڈ میں پچھلے ادھر بٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے ان کا ہوگا، ان کا ہوگا، ان کا ہوگا، اور وہ جب ریکویسٹ کی تو آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ بڑے روٹ وہ ہوتے ہیں جو ویٹ کیا۔ اچھا جب الٹرا ساؤنڈ کی باری ہے، دیر واز اے فیمیل، تو وہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرتے کرتے ایسے کر کے نا انہوں نے تھوڑا سا وہ مجھے چیک کرنا، واٹ از دس، کون اس کو یہاں پہ لے آیا، کیا ہے، اس طرح سے۔ اچھا پڑھے لکھے لوگوں کی میں آپ کو یہ فیمیل ڈاکٹر آپ کا مذاق اڑا رہی ہیں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرنا، یعنی کہ ایک ڈاکٹر جو جس کو مسیحا کہا جاتا ہے اور جسے کہا گیا کہ اس نے ہر قیمت کے اوپر فرسٹ ایڈ ہر بندے کو پرووائیڈ کرنی ہے، یہ اس کا اوتھ ہے، یہ اس کا یہ اوتھ ہے کہ اس نے ریفیوز نہیں کرنا، اور آپ باری میں لگ کے لائن میں لگ کے آپ نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانے گئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا آپ کو آگے سے کہ میں نے نہیں کرنا، واٹ از دس، کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پھر اپنے ایم ایس صاحب کو کمپلینٹ نہیں کی وہاں پہ؟ وہ کہاں سنتے ہیں، کون وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا۔ پھر ریفرنس نکالا، اس کو فون کیا، اس کو فون کیا، جی پھر جا کے وہ کہیں 2 گھنٹے بعد پھر باری ہے، انہوں نے کہا اچھا جی ہم کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہیں، پھر وہ ڈاکٹر دوسرا آئے گا وہ دیکھے گا۔ میرے خیال سے جب ڈاکٹرز بینگ اے ڈاکٹر سرو میرا خیال ہے آپ کسی پرائیویٹ میڈیکل سینٹر میں چلی جاتی 4000 روپیہ فیس دے کے، تو وہاں پہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا، جو آپ کہتی ہو جاتا۔ یہ کسی سرکاری اسپتال میں ہوا نا، یہ حالات ہے ہمارے، یہ 2019 کی بات ہے، ایکٹ آنے کے بعد کی بات ہے، ایکٹ آنے کے بعد کی بات ہے۔ تو ابھی بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے بینگ اے وکٹم ہم خود ساتھ چلے جاتے ہیں سینسیٹیو سویئر کیسز کے اندر، ایون کہ جیسے وائلیشن ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے ٹرانسجینڈر کے ساتھ، ایون کہ ماشاءاللہ سے رانا صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جائفہ غیر جائفہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جو میڈیکل کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ پھر ہم خود ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہاں پہ بھی ڈاکٹرز حضرات جو ہے نا وہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں اور فینسی چینج ہو جاتا ہے کہ بھئی اس پہ تو یہ دفعہ لگتی نہیں، اس کی تو ابھی ہڈی ننگی نہیں ہوئی ہے، اس کا تو خون نہیں نکلا، اس کے جسم پہ وہ نشان نہیں ہے، ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ سے ہوا۔ پھر اس کے لیے ہم لوگ خود بعض دفعہ ساتھ چلے جاتے ہیں کہ جی آپ اس کا میڈیکل کریں، یہ دیکھیں، اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ٹریننگز استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کا ایک ویڈیو ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں آپ کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ جو آپ نے یہ لکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میڈیکل کے بعد پھر جسٹس تک لے جانا جو ہے وہ سارا کچھ وہاں تک بھی جو تحفظ مرکز جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ جی رانا صاحب، ایک ٹرانسجینڈر 2019 کی بات بتا رہی ہیں، پولیس آفیسر ہیں اور وہ بذات خود وہاں پہ ہاسپٹل میں گئی ہیں الٹرا ساؤنڈ کرانے، اور ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، جب انہیں پتہ لگا کہ یہ ٹرانسجینڈر ہیں تو ان کا بیہیویئر ہی بدل گیا، ان کے الفاظ ہی چینج ہو گئے۔ تو یہ وہ مسیحا کی بات بتا رہی ہیں جو کہ دنیا میں مسیحا کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ شورہ میں اللہ نے کہا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو کی جان بچا لی۔ تو دیکھیں یہ کتنی غیر انسانی افسوسناک بات ہے۔ میں ویسے میم سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لکیلی ہماری ملاقات ہے یا ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں آج اس چینل پہ، تو آپ کے جتنے حقوق آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو نہیں ملے، اس میں جو قانونی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے جو ہیومن رائٹ کی ریٹ پٹیشن بنتی ہیں، جو آپ کے لیے کو وارنٹو بنتا ہے، جو آپ کے لیے
انسانی حقوق بنتے ہیں، اس کے لیے میری خدمات آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں. آپ بے شک ہمیں اپنے پینل پہ لے لیں تو ہم آپ کے لیے قانون کے وہ سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے، اور انشاءاللہ جو قانون میں انسانیت میں اب تو رانا صاحب نفاذ ہونا ہے ان کا جو ایکٹ ہے، امپلیمنٹیشن کروانی ہے. اس طرح انہوں نے میڈیکل کا بتایا. اچھا ازنا میڈیکل کے علاوہ آپ نے ہے مطلب قبرستان میں، کوئی اسکول میں، کسی کالج میں جب آپ داخلہ لینے جاتے ہیں تو ادھر کوئی پرابلم کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ یہ 2018 سے پہلے تو بالکل ناممکن تھا، اس کے بعد بھی. لیکن انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہماری ماشاءاللہ سے منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں افسران والا کے ساتھ، جس میں ماشاءاللہ سے جی صاحب خود ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں. اور پروردگار سب کے لیے اور بھی ترقیاں دے جن لوگوں نے یہ سارے انیشیٹیوز لیے. اسپیشلی میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی سیدہ شہربانو نقوی. اچھا ہماری ایس ایس پی جو ہیں، ہاں جی اب ماشاءاللہ سے وہ ایس پی جی وہ ماشاءاللہ سے پروموٹ ہو گئی ہیں. پروردگار ان کو اور بھی ترقی دے. انہوں نے سارے پروجیکٹس خود دیکھے، خود سنے. اس کے بعد پھر ایک سسٹم یہ چلا کہ ہم نے اس کو ریفرل سسٹم بنایا جس میں نیفٹیک کو، پی ایس ٹی ایف کو، کہ جو ووکیشنل ٹریننگز کے ساتھ کورسز کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز، میڈیکل سینٹرز، سکولز، سب کے ساتھ ایم او یو سائن کیے. ٹھیک ہے کہ آپ ان کو جی ریجیکٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو آفر کریں پڑھائیں گے. گے. ہاں آپ ان کو اسٹڈی دیں گے، آپ ان کو میڈیکیشن دیں گے، آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. اور یہ قریباً جو ہے 26 سے 30 کے درمیان ہمارے پاس ایم او یو سائن ہے اداروں کے ساتھ. تو تحفظ مرکز میں جہاں کرائم ڈیل کیا جاتا ہے، اوفینس سنے جاتے ہیں، ان کی اپلیکیشنز لی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو بھی بلڈ اپ کرنے کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے گئے ہیں. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے آجی صاحب کا، اور ایس این یونس صاحب تھے، میڈم سیدہ شہربانو نقوی. کمپلیٹ ایک ٹیم ورک ہے، سب لوگوں کی کاوشوں کا یہ صلہ ہے کہ آج پاکستان میں فزیکلی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ریلیف ملا. ان کے لیے ادارے بن گئے، ان کے لیے اسکول کھولے گئے، ان کے لیے میڈیکیشن کے جو ہے وہ راستے کھولے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے پہلے تو کوئی اسکول تھا نہیں پاکستان میں ٹرانسجنڈرز کے لیے. ابھی آئی جی صاحب کا ایک نیا انیشیٹو ہم نے جو شروع کیا یہ 2 سال قبل، تحفظ درسگاہ کے نام سے. اچھا. اور وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی سٹڈیز ہیں، فری آف کاسٹ ہیں. وہ فوسٹر ہوم ہے، ہاسٹل بھی ساتھ ہے کہ بچے جو آتے ہیں ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے وہ وہاں پہ رہیں گے. ان کی میڈیکیشن فیسلٹی، کپڑے، جوتے، ہر چیز، خوراک، تعلیم بہترین لیول کی جو وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور ہم لوگ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو جتنی اچھی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے لکیلی ہمیں بھی یہاں سے وہ مل جاتی. ٹھیک. اچھا ازنا ایک سوال میرے ذہن میں ہے، رہ نہ جائے، میں اس کا جواب لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں جن کے دیکھیں آپ انسان ہیں جی، آپ کسی کے گھر پیدا ہوئے ہیں جی، تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ 170 پلس چیلوں کی آپ جو ہیں گرو بھی ہیں، جی جی، تو 60 پلس جی جی، تو کتنے لوگوں نے اپنے ٹرانسجنڈر بچوں کو جی جو ہے گھر سے نکال دیا؟ اس میں 90% لوگوں نے اپنی اولاد کو قبول نہیں کیا کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے. جی. سب سے بڑا رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ المیہ نہیں ہے. ایک بچہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، ان کی ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ خدا کی تخلیق ہے کہ وہ کس کو کیا بناتا ہے. ہمارے معاشرے میں ان کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جو آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، جس کا بازو نہیں ہوتا، جس کی ٹانگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس کی 4 کئی اس طرح ہے کہ ان کے آرگنز پورے نہیں ہوتے، ان کو بھی تو معاشرہ قبول کرتا ہے. ان کا مذاق کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ دیکھیں ہر ڈسیبلٹی کو بڑی سمپتھی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ڈسپائٹ صرف ان کے، اگر ان کے اندر جینڈر کی ڈسیبلٹی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. توبہ استغفر اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اس نے کس کو کس طرح تخلیق کیا. تو یہ بہت یہ خدا کی تخلیق پہ اعتراض ہے، یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. جی بالکل ایسے، یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدایت دے. اس کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جو 2018 سے پہلے تو اتنا ایجوکیشن نہیں تھا، تو ظاہر ہے جو لوگ 2018 سے پہلے اس ٹرانسجنڈر تھے ان کی تعلیم کے لیے بھی اب خاص طور پر ان کی دینی تعلیم کے لیے کچھ کوشش ہونی چاہیے. رانا صاحب میں یہ کہوں گا آپ کی بات کاٹ کے، ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ
معاشرے کو بھی تعلیم دیں, جی جی ان کے ماں باپ کو بھی تعلیم دیں, یہ آپ کے گھر کا فرد ہے. جی بالکل, اسے قبول کرو. قبول کریں. انہوں نے گھر سے نکالا تو یہ جا کے یہ پروسٹیٹیوٹ بنے, جی بالکل, پروسٹیٹیوشن میں چلے گئے. انہوں نے گھر سے نکالا تو یہ ناچ گانے میں چلے گئے. جی بالکل, ماں باپ نے نکالا. جی اب زندہ رہنے کے لیے ان کو جاب نہیں ملے گی, ان کے لیے ان کے حقوق نہیں تھے, یہ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے. انہوں نے بتایا کہ میں دوائی نہیں جا کے ہاسپٹل لے سکتی, مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ ذمہ دار نہیں ہے رانا صاحب, میری نظر میں یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ذمہ دار ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی یہ بدید ہو چکا ہے. ارباب اختیار جو ہیں وہ کسی بھی ناانصافی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر وہ معاشرے میں وہ اس کو بحالی نہیں کر سکتے, ریہیبلیٹ نہیں کر سکتے, یا وہ مساوی نظام فراہم نہیں کر سکتے, تو یہ ان کی بہت بڑی لاپرواہی اور کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک کتے کا متعلق کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے وہ پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. تو یہ تو انسان ہے, اور وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ نے 3 قسمیں کہا کہ کہہ دیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وہاں انسان کا لفظ استعمال کیا, مرد عورت ٹرانسجینڈر نہیں کہا. مطلب اس میں سب کچھ شامل ہے, سب کچھ شامل. تو وہ حقوق اللہ تعالیٰ تو جہاں بھی جنت کی بات کرتے ہیں تو وہاں کہیں فرق نہیں ڈالتے کہ فلان جنت میں جائے گا فلان نہیں. کہا جو نیک عمل کرے گا انسانوں میں وہ جنت میں جائے گا. تو اس لیے ان کا بھی پورا حق ہے, تو ان کو بھی پوری اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. ان کی تربیت, صحت, جو بھی ہے سارا معاملہ. انسا یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی آفیشل جابز کے اندر آپ کا کوئی ٹرانسجینڈر کون سی ہائیسٹ جاب کے اوپر جو ہے وہ پوسٹڈ ہے؟ اگر پرائیویٹلی دیکھا جائے تو جتنی ہماری فیشن انڈسٹری ہے اس کے پیچھے ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے. فیشن ڈیزائننگ میں, میک اپ کی فیلڈ میں دیکھ لیں, اپنی مدد آپ کے طور پہ تو جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے وہ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. ظاہر تعلیم آپ کو پتہ ہے ایک طاقت ہے, تو وہ اپنا رزق بڑے اچھے مقام پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ڈیلیما یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے, جن کے پاس تعلیم زیادہ نہیں ہے, وہ ذیب و حالی کا شکار ہیں. اب تک پاکستان میں پنجاب کے اندر جو فیسیلیٹیشن آ رہی ہیں وہ سب کی سب تحفظ مرکز کے تھرو آئی ہیں. اچھا ٹھیک, یہ سارا تحفظ مرکز مطلب وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا نا, تو اب ان کو ایک شیلٹر مل گیا نا, پراپر شیلٹر. آپ کو تعلیم چاہیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کو میڈیکیشن چاہیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کو کوئی عدالتی مشاورت چاہیے, ہمارے پاس سرکاری موجود ہیں جو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور کرائمز کو ہم خود وہاں پہ ڈیل الحمدللہ میں وہاں پہ اس چیز کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. تو وہ تو ایک ٹریک تحفظ مرکز نے ایسا دے دیا نا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے, 7 مارجنائز جتنے پیپلز ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت کرے کہ جی یہ اور پھلتا پھولتا رہے اور لوگوں تک اس کی آگاہی پہنچتی رہے. جیسے جیسے پبلسٹی ہوتی جائے گی, عوام کو پتہ چل رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے اپنے حقوق کے بارے میں بھی, اور وقت بہت سارا چینج ہو گیا. ٹھیک, اس طرح یہ بتائیں کہ دینی تعلیم جو ہے وہ آپ کے جو لوگ ہیں, وہ جو آپ کی یہ کمیونٹی ہے, اس میں دینی تعلیم میں کوئی آگے پہنچا, کوئی عالم بنا, کوئی فاضل بنا, کوئی حافظ قرآن بنا ابھی؟ جی میں یہاں ذکر کرتے چلوں کیونکہ بینگ اے مسلم یہ ساری چیزیں تو ہمیں بچپن میں ہی گھروں سے جو ہے نا قرآنی تعلیم گھر سے مل جاتی ہے. اسلامی اطوار طور طریقے جتنے سارے ہیں وہ ہمیں سمجھا دیے جاتے ہیں. جتنا فیملیز کے اندر چل رہا ہے اتنا تو سب کے پاس ہے, لیکن اسپیشلائزیشن میں جب آپ جائیں گے جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے. اچھا ابھی نہیں ہے, اس میں نہیں ہے, لیکن آپ اس کو فوکس کریں گی؟ جی میں اس کو ضرور فوکس کروں گی. جیسے ادارے ہیں, جیسے میں نے بھی تحفظ درسگاہ کا ذکر کیا, اسی طرح ہماری ایک تحفظ منزل بھی ہے. اچھا تحفظ منزل بھی کام کر رہی ہے. منزل بھی ہے کہ جس میں ٹرانسجینڈرز کے لیے شیلٹر ہے, وہ فوسٹر ہوم ہے. وہاں پہ ان کو فری آف کاسٹ بڑے اچھے معیار زندگی کے اوپر جو وہ رکھا جا رہا ہے, جس میں اسی طرح سے خواتین جو ہیں مارجنائز پیپلز کو بھی ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. تو تعلیمی درسگاہ کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی اتنا کوئی خاص نام سامنے نہیں ہے, لیکن کچھ مدرسے ایسے ہیں 1-2 وہ بھی جو اپنی مدد آپ کے تحت جو وہ ٹرانسجینڈرز نے جو بنائے ہیں, جہاں پہ ان کو جا کر اپنی مذہبی رسومات جیسے ہماری اسلامی, اب ہم مسجد میں نہیں جا سکتے, وہ ناپاک کہہ دیں گے, جی ہاں اس طرح سے فتوے لگا دیں گے علماء کرام طرح طرح کے. جی اور حالانکہ ایسی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, تو ڈال دی گئی ہے نا ڈسکرمنیشن, تو بنائی گئی ڈالی گئی. جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ انسان کے بنائے پرابلمز ہیں. ایسی بلکہ اسلام نے تو باجماعت نماز میں ان کا کھڑے ہونا بھی بیان کیا ہے کہ اگر یہ باجماعت نماز ادا کریں گے تو یہ کیسے اس صف میں شامل ہوں گے, اس کی ترتیب بھی موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہو. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں 2023 میں فیڈرل شریعت آف پاکستان نے
2018 کا جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ تھا اس کی کچھ شکوں کو اسلام کے منافی قرار دیا تھا، جس میں اہم شک یہ ہے کہ یہ اس ایکٹ کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنی جنس جو ہے نا وہ لکھوا سکتے ہیں، تبدیل بھی کروا سکتے ہیں. اس پہ اذنا آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے ابھی سٹارٹ میں ذکر ہوا کہ انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیات بھی جو کوٹ کی کہ یہ خالق کی مرضی ہے کہ وہ جس کو جیسا وہ پیدا کرے، تو ایک خول کے اندر رہ کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اسلام نے اس چیز کا حق دیا ہے، جیسے مخنث کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور کنج عورتوں کا ذکر ہے. تو اس طرح سے جو جب اسلام نے حقوق دے دیے تو بینگ اے مسلم اگر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، اس کو لینا چاہیے. اور جہاں پر جنس تبدیل کرنے تک کی جو بات ہے تو جہاں پہ شریعت ٹکرائے گی کسی بھی چیز کے ساتھ وہاں پہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، تو ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار اس میں خود ہے، جی کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ہے. جی رانا صاحب، اصل میں اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ کوئی بھی اپنا سیکس جو مرضی لکھوا تو اس کے اندر ایک ڈیزاسٹر تھا. ایک اس میں نوئسنس یہ تھی کہ فرض کریں اگر ایک میل ہے، کمپلیٹ میل ہے، اور وہ خود کو فیمیل لکھوا دے اور وہ گرلز کالج میں ایڈمیشن لے، گرلز میں وہ چلا جائے تو وہ بڑا فیٹل ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا گیا کہ جو سیلف ڈیکلریشن ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ میڈیکلی جو اس کی اورینٹیشن بنتی ہے اس حساب سے وہ اگر اس کو چینج کرتا ہے، یا اگر کسی کا سیکس چینج ہونے میں یہ بے شمار واقعات ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی بن گئی یا لڑکی لڑکا بن گیا، تو اگر اس کی کوئی جینیٹک ایشوز ایسے ہیں یا بایولوجیکل ایشوز ایسے ہیں تو بائی دی کنسلٹیشن آف دی کمپیٹنٹ ڈاکٹر وہ اس کو اگر اڈاپٹ کرتا ہے تو دیٹ از پرمیسیبل. اور اگر بائی دی اون وشز وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر چونکہ کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈٹرمن کر سکیں کہ بھئی یہ واقعی میل ہے یا فیمیل ہے، تو اس لیے اس کے اوپر پابندی لگائی. جی اتنا آخری 2 منٹ ہے پروگرام کے، آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ معاشرے کے لیے پیغام یہی ہے کہ میرے ایک انٹرویو میں نے بولا تھا کہ اگر ایک بندہ قتل کرتا ہے تو ماں باپ زمین گھر بیچ کر بھی اس کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو آپ اس پہ انویسٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے ٹرانسجینڈرز کے لیے راستہ بنے گا، کیونکہ یہ بھی معاشرے کی ایک اکائی ہے. اور جب تک یہ اویئرنیس معاشرے کے اندر نہیں آ جاتی، پروسٹیٹیوشن ٹرانسجینڈرز کے اندر سے نہیں ختم ہو سکتی، وہ بے روزگار رہیں گے جب تک معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے کبھی بھی دور نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی سوسائٹی پریشر کے تھرو ہی ہوتا ہے کہ جی ایک خاتون ہے وہ اپنے گھر میں 10 سال بڑی اچھی زندگی گزاری، سسرال میں بیٹھی دائیں سے کسی نے آ کے کہہ دیا اس کا بھائی تو خواجہ سرا ہے. یہ پریشرز جو ہیں کہ جی ان کے گھر سے خواجہ سرا نکل رہا جا رہا ہے، ان کا ایک بچہ تو رنگین ہے، ان کا ایک بچہ تو اس طرح سے. یہ سوسائٹی جب اپنے اندر سے چیزیں ختم کرے گی تو تب لوگ اپنے گھروں میں ٹرانسجینڈر کو براٹ اپ ان کا اپنے گھروں میں کریں گے، تب ان کو ڈیروں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تب ان کو مختلف حالات کی جو تنگیاں پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں اس صورت میں ان کو نہیں دیکھنی پڑیں گی. اور اسی طرح معاشرے کے ساتھ ساتھ علیحدہ سے اسکول اس لیے بنا دیے گئے کہ اسکول کے اندر وہ ماحول نہیں ہے، لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، بچے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہے. تو جب یہ چیزیں یہ تفریقات ختم کر دی جائیں گی تب سارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایکوالٹی پہ انشاءاللہ چلے گا. ٹھیک ہوگا. بہت بہت شکریہ اذنا. رانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اذنا خانزادی جو کہ ایک پولیس آفیسر ہیں اور بطور خدمت مرکز کے اندر وکٹم سپورٹ آفیسر کام کر رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایڈوکیٹ فواد منیر مغل کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.